शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात हैं हमारे हैं हुसैन के टाइटल के साथ, और गुफ्तगू नाजरीन ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हो रही है। 28 रजबुल मुरज्जब, मैं अगर ये कहूँ कि मदीने पाक में एक क़यामत सुग़रा की सूरत में बपा हुई तो ये गलत न था। करबला की तो वैसे कई मनाजिल हैं, लेकिन मेरा विजदान तो ये कहता है कि 28 रजबुल मुरज्जब ही कोई करबला बपा हो चुकी थी। क्योंकि ये कह देना बहुत आसान है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने पाक को छोड़ दिया, लेकिन इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक छोड़ दिया, अपने नाना जान की सरज़मीन को छोड़ दिया। उस सरज़मीन को छोड़ दिया जिस सरज़मीन पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। नाज़रीन सोचिए ज़रा, कितनी बड़ी क़यामत सुग़रा है साहब कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को वो मदीना पाक छोड़ना पड़ा जिस मदीने की गलियों में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक बचपन गुजरा था। वो मदीना पाक जिस मदीने पाक में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चला फिरा करते थे। वो मदीना पाक जिस मदीने पाक के सीने ने इमाम अली मकाम के मुअत्तर और मुअंबर और खुशबूदार जिस्म अथर की खुशबू को अपने सीने में बाकायदा महफूज कर रखा था, आज उस मदीने पाक को छोड़ना पड़ा है। किसको? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। नाज़रीन कराम ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये तसव्वुर यकीन मानिए कलेजे को चीर के रख देता है कि वो मक्के की गलियाँ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर शाहिद थीं, और वो मदीने की गलियाँ जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन पर शाहिद हैं। मक्का पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी कौम ने उनको वहाँ पर न रहने दिया, और मदीना पाक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ना पड़ा क्योंकि अब आप उस ग्रेटर कॉज के लिए निकलने वाले हैं जिस ग्रेटर कॉज को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कहा जाता है। अब आप उस ग्रेटर कॉज के लिए निकलने वाले हैं जो एलाए कलिमतुल हक का कॉज है, और आप उस मकसद के लिए निकलने वाले हैं कि जहाँ मुस्तफ़वी परचम अब बुनियादी तौर पर कुदरत आपके हाथ में देने वाली है, आप उसको थामेंगे और थामने के बाद वो हुसैनी परचम में तब्दील होने वाला है, और आप उस मकसद के लिए निकले हैं कि जिस मकसद में सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ कि जो मकसद पोशीदा है वो ये है कि कहीं मेरे मदीने पाक मेरे नाना जान की सरज़मीन की हुर्मत किसी तौर से पामाल ना हो जाए। तो हुर्मत मदीना की खातिर आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी 28 रजबुल मुरज्जब को मदीना छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो शख्सियत मौजूद हैं। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा इसहाक मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएं, आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी शख्सियत नौजवान स्कॉलर हैं मोहतरमा सैयदा हिरा शिराजी साहिबा मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। अब अल्लामा साहब आपसे बात का आगाज़ लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये जो मौका है, ये जो मंजिल है, ये पहली मंजिल है बुनियादी तौर पर। अभी इमाम अली मकाम रवाना हो रहे हैं मक्के पाक की जानिब, लेकिन रवाना होने की जो वजह है ज़ाहिर उस पर आप कलाम कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ उस मंजरनामे की जानिब फ़ौरन तेज़ी से हमें ले जाएँ कि जहाँ रात के किसी पहर में मलऊन वलीद बिन उद्बा ने आपको बुलवाया और उसके बाद जो आप गए और जो गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। जुनैद भाई देखिए, हिजरतें बहुत हुई हैं, कभी किसी ने वतन के लिए हिजरत की है, किसी ने तिजारत के लिए हिजरत की है, लेकिन तारीख़ इस्लाम में उम्मत में अगर कोई हिजरत मशहूर हुई है तो वो हिजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जनाब। क्योंकि आपकी हिजरत इक़ामत दीन के लिए, आपकी हिजरत अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के दीन की बका के लिए जनाब। और हिजरत लोग करते हैं तो वो छोटे बच्चों को लेके नहीं जाते, पहले जाते हैं कि अपनी सेटलमेंट करते हैं, अपना इंतज़ाम करते हैं, उसके बाद अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, वहाँ पे हर तरह के जब इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन ये हिजरत बड़ी अजीब हिजरत है कि ये शहर वो शहर है कि जहाँ आपकी पैदाइश है, ये जगह वो जगह है जहाँ आपकी वालिदा मोहतरमा तशरीफ़ फरमा है, ये जगह वो जगह है जहाँ आपके नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, ये वो जगह है जहाँ आपके बिरादर अकबर सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है, ये वो जगह है जहाँ पर अहले बैत अतहार के अफराद मौजूद हैं जो दुनिया से पर्दा फरमा के वो भी मौजूद हैं और जो दुनिया में मौजूद हैं हयात हैं वो भी मौजूद हैं।
یہ وہ جگہ ہے کہ لوگ دور دور سے آ کر آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کے نانا جان کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیفیت آ گئی ہے کہ جب یزید پلید نے تخت سنبھالا تو آتے ساتھ اس نے پہلا مطالبہ یہ کیا گورنر مدینہ ولید بن عتبہ سے کہ امام حسین کی بیعت لے لو، کیونکہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو باقی سب کو میں سنبھال لوں گا۔ یہ شیر ہے اور شیر کا بیٹا ہے۔ جی، شیر کا بیٹا ہے، تو ان کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ دیگر بھی احباب کے جو ہے وہ نام ذکر کیے گئے، لیکن خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ زور تھا کہ ان کی بیعت جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو بیعت پر آمادہ کیا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام دیا گیا تو آپ نے 3 باتیں اس کے کردار سے متعلق بیان فرمائی اور ایک بات اپنی ذات سے متعلق بیان کی۔ کہا کہ جو شخص شراب پیتا ہو، جو شخص ظلم کرتا ہو، جو شخص فاسق و فاجر ہو، یہ 3 صفات اس کی بیان کی، برائیاں، خامیاں۔ پھر اپنی ایک بات کی، کہا جس میں 3 صفات ہوں تو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ یعنی گویا کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ خبیث اور طیب قرآن نے کہا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا فرمایا کہ میرا خون کیا ہے؟ خون حسین ہے۔ خون حسین جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نسب مبارکہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آگے بڑھا ہے، حسنی حسینی سید اس وقت پوری کائنات کے اندر موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ فرمایا کہ میرا خون وہ نہیں ہے کہ جو کسی ظالم فاسق و فاجر کے ہاتھ پر جا کے بیعت کر لے، اور اس پاداش کے اندر یعنی اس انکار کی وجہ سے جب اندازہ آپ کو ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ظلم و ستم کریں، مدینہ منورہ کی زمین خون ریز ہو جائے، کیونکہ آپ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا معاملہ دے چکے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جو کچھ مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم بھی مدینہ میں شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید کر دیے گئے، تو حضرت علی نے یہی بہتر سمجھا کہ دارالخلافہ کو کوفہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ مدینہ کی زمین کسی بھی اعتبار سے خون آلود نہ ہو۔ تو آپ نے اپنے والد گرامی کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ آج 55 سال سے زائد جو عمر اپنی میں گزار چکا ہوں، ایک رات پہلے معراج کی رات ہو چکی ہے جہاں حضور تشریف لے گئے 27 رجب کو، آج 28 رجب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ معاملہ جب سامنے آیا، آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، گھر والوں کو کہا کہ تیاری کریں، اور خود آپ آگئے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں۔ آپ کبھی جنید بھائی اکیلے بیٹھ کر، میں تمام سامعین و ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، کبھی اکیلے بیٹھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مناجات پڑھ لیجئے کتابوں میں جو لکھی گئی ہے گریہ و زاری کے ساتھ، جو لکھی گئی ہے آہ و بکا کے ساتھ۔ سمجھیے کہ واقع کربلا میں جو پہلی اشک باری ہوئی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جا کے عرضیاں پیش کی ہیں، نانا جان یہ امت کو کیا ہو گیا، امت اس ظلم پہ آمادہ ہو گئی ہے، امت کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے، نانا جان کبھی آپ کو چھوڑ کے نہ جاتا، کبھی زمین سے نہ جاتا، کبھی آپ کی بارگاہ سے نہ جاتا، آپ کی بارگاہ ہی تو بے کسوں کا قرار ہے، لیکن آقا اب جانا پڑے گا، نانا اب مجھے جانا پڑے گا کیونکہ آپ کے دین کو بچانا ہے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن مدینے کی حرمت پہ حرف نہیں آنے دوں گا، آپ کے دین پہ کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ جب اس کیفیت میں آپ نے اہل بیت اطہار کے افراد کو لیا ساتھ، اہل بیت کے افراد بھی ساتھ ہیں، 50 افراد بھی ساتھ ہیں، اب اس انداز سے یہ قافلہ چلا ہے کہ شاید ان کو یقین ہو چکا ہے کہ شاید اب ہماری واپسی کبھی نہیں ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا اشک باری ہوگی، کیا ہوزاری ہوگی، بس ان کیفیات کو بندہ پڑھے، سنے اور سمجھے اور اندازہ لگائے۔ ہجرت کرنے والے مال کے لیے ہجرت کرتے ہیں، مکان کے لیے ہجرت کرتے ہیں، یہ کیسی ہجرت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے ان کا نواسہ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہاں جو بات ظاہر علامہ صاحب فرما رہے ہیں یہ انتہائی کرب اور انتہائی اذیت کی بات ہے، اور بات یہی ہے کہ جب بشارتیں سامنے ہوں کہ نانا جان نے فرما دیا ہے کہ شہادت ہونی ہے اور شہادت گاہ کے بارے میں بتلا بھی دیا، اس کی مٹی بھی آ گئی، اور ظاہر ہے امام علی مقام جب مدینہ پاک چھوڑ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب پلٹ کر میں اس مدینہ پاک میں دوبارہ نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ان کو نہیں پتہ تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، ہم تو جانتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ آخری، یعنی آپ سوچیں نا ایک عاشق، میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کسی غلام سے آپ کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جگر پھٹ گیا، مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ امید ہوتی ہے کہ آؤں گا، بلا لیں گے تو آؤں گا، یہاں تو امید ہی نہیں ہے کہ آؤں گا۔ تو جو ظلم بپا کیا ولید بن عتبہ نے اور اس ملعون مروان نے، جس نے کہا تھا کہ اگر یہاں سے یہ چلے گئے اس وقت
رات کی تاریکی میں، تو پھر دیکھ لینا کبھی ہاتھ نہ آئیں گے. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، اللہ. جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، اللہ. اور وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کوہاں میں بدلنا محال ہے. اللہ. اور مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے. اور کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے. اور پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے. امام حسین علی مقام جب رخصت ہو رہے ہیں، جیسا ابھی قبلہ نے عرض کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پہ آپ آئے، جس طرح سے آپ نے عرض کیا، واقعی ایک عام شخص کے لیے بھی مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے. اور وہ جو جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں عرض کیا، جو ان گلیوں میں کھیلتے تھے، جو اپنا بچپن امام حسین علی مقام کا وہاں پر گزرا تھا، اور جب روضہ رسول پہ آئے ہیں امام حسین علی مقام الوداع کہنے کے لیے، آخری رخصت کے لیے، تو تاریخ کہتی ہے، روایات کہتی ہیں کہ جمع جمع کے قدم رکھ رہے ہیں. اور پھر آئے اور مناجات کی اور الوداع کہا. لیکن ایک منظر ہے، جب اپنی ماں کی قبر پہ آئے تو منظر مختلف ہے. نانا سے تو کہہ رہے تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. کیوں؟ تیرا دین ہے مشکل میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اماں کی لہت چھوٹی، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا. میں ابھی آپ نے جو عرض کیا کہ 28 رجب سے ہی آغاز ہو گیا کربلا کا، 10 محرم کو امام حسین علی مقام کے گلے پہ خنجر چلا، لیکن 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام کے کلیجے پہ خنجر چلا. اللہ. جب آپ مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے روضے پہ آئے تو آپ نے الوداع کہا اور اپنے شکوے کیے. جب ماں کی قبر پہ آئے تو روایات کہتی ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نا، ایسا آپ اپنی ماں کی لحد مبارک سے لپٹ گئے اور لپک گئے، جیسے کہ آپ اپنی ماں کی آغوش میں جا رہے ہیں. اور ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے الوداع کہا ہوگا. اور میرا یقین ہے، اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ روح پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساتھ ہوگی امام حسین علی مقام کے ہر مقام پر، اور ساتھ تھی. اور میں اس منظر کو ضرور بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شہزادی ہیں جن کو ام المصائب کہتے ہیں، جو مشن امام حسین کو کربلا کے بعد سے لے کر چلی ہیں، جنہوں نے عصر عاشور تک حسین تھے، اور عصر عاشور سے لے کر آج تک جس نے حسین کو حسینیت میں تبدیل کیا، انہیں زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کس شان سے رخصت ہو رہی، یعنی ایک یہ منظر ہے. مدینے سے یہ سفر شروع ہوا اور مدینے پہ ہی ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ مدینے کے والی ہیں، وارث ہیں، انہوں نے لوٹ کے یہیں آنا ہے. لیکن شروعات ہم دیکھیں کہ کیسی ہے. جب سارے خاندان والے سوار ہو گئے تو جب علی کی بیٹی اور بطول کی بیٹی سوار ہونا چاہ رہی ہیں اور جب آ رہی ہیں تو ندا دی گئی مدینے میں اور آواز لگائی گئی کہ اب علی مرتضیٰ کی شہزادی آ رہی ہیں، اب نظروں کو نیچے کر لیا جائے. اور لوگوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور اس شان سے جو ہے وہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی سواری میں داخل ہو رہی ہیں کہ حضرت عباس علمدار دائیں ہیں، بائیں امام حسین علی مقام ہے، محمل کا پردہ جو ہے وہ حضرت علی اکبر اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ سوار ہو رہی ہیں. اور ایک منظر وہ ہے جو 11 محرم کا منظر ہے کہ جب آپ کربلا سے آگے کی منازل کے لیے روانہ ہو رہی ہیں. میر انیس کہتے ہیں جو ہی ناقے کے قریب پہنچی دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبط پیمبر، اور پردے محمل کے پردے کو اٹھائے ہوئے علی اکبر، اور فرزند سب چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس شان سے رخصت ہوئیں. اس کے برعکس وہ منظر تھا جب اور یہاں پر بی بی کی شجاعت، بی بی کی استقامت، بی بی کی بہادری، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاشیں بکھرے ہوئے اور رونے نہیں دیا گیا. یعنی وہ بہن جو کبھی جدا نہیں ہوئی، امام حسین کو روز دیکھتی تھی. علماء کہتے ہیں روز ملاقات ہوتی تھی امام حسین سے، روز ملاقات کرتی تھی، روز آپ کو دیکھتی تھی، آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا تھا. اس حسین کی لاشیں پر رونے نہیں دیا گیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا مجھے حسین کو رونے. چپ چاپ گزر گئی اور لاشیں بکھرے ہوئے. سب بیبیوں کو اس وقت جن زینب کو حضرت علی اکبر امام حسین حضرت عباس سے سوار کرایا تھا، ان زینب نے ساری بیبیوں کو سوار کرایا اور آخر میں اکیلے خود سوار ہو رہی ہیں 11 محرم کو کربلا میں. اور فرات کی جانب نگاہ کر کے، ایک بھائی ہیں عباس علمدار، کہ ان کی جانب نگاہ کر کے کہہ رہی ہیں عباس
آج زینب جو ہے وہ خود سوار ہو رہی ہے، اور جب واپس آئی تھی مدینے جانے کے لیے اسی کربلا میں تو خود کو اونٹ سے گرا کر کہتی تھی امام حسین علی مقام کی قبر مطہر پہ حسین مجھے پیدل چلنا آ گیا، کیونکہ یہ وہ بیوی تھی کہ کبھی جو ہے وہ گھر میں بھی جو ہے وہ صحن میں پیدل جو ہے وہ آخری وقت میں امام علی نے کہا کہ آپ چل کر دکھائیے. تو یہ عجیب منظر ہے. اور پھر اس کے آگے کی منزل ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علی مقام 28 رجب کے بعد 7-8 دن میں یعنی 3 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ جو ہے وہ پہنچ گئے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو امام حسین علی مقام کون ایسا حاجی ہوگا، کون ایسا شخص ہوگا جو عین بالکل حج کے موقع پر جو ہے وہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرے. لیکن ادھر حرمت مدینہ کے لیے، جیسے ابھی آغاز میں آپ نے عرض کیا، وہاں پہ حرمت مدینہ کے لیے مدینے کو خیر آباد کیا، آپ نے مدینے کو الوداع کیا، اور یہاں پر حرمت کعبہ کے لیے، حرمت مکہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے امام حسین علی مقام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ آگے کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. اور اس پہ دیکھیں ایک بات جو بڑی اہم، ظاہر ہے میں چاہتا ہوں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس پہ کلام کریں، کہ وہ بات میری بیچ میں رہ گئی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ یہ اپنائی کہ میں بند کمرے کے اندر بیعت نہیں کروں گا، مجھ سے جو بات کرنی ہے سر عام بات کروں. انہوں نے چاہا بند کمرے میں امام علی مقام سے بیعت کر لی. یہ بھی بنیادی طور پر آپ کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ جو کچھ بھی ہو سب کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو بنیادی طور پر پتہ چلے کہ کون ظالم اور جابر ہے اور کون حق پر ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیعت کا انکار کیا، ایک تو جو باتیں میں نے پہلے عرض کی کہ 3 برائیاں جو لوگوں کے سامنے آپ نے یعنی اسد ولید بن عتبہ اور مروان کے سامنے ذکر کی، اور اس کے بعد باہر بھی آپ نے جا کر یہی ساری باتیں کہی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ خامیاں موجود ہوں، یعنی جو شراب کا عادی ہو، ظلم کرنے والا ہو، فاسق و فاجر ہو، تو ہم کیسے اس کی بیعت کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی یہاں پر. دوسرا معاملہ یہ ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکے کا سفر جو اختیار فرمایا، اس میں حکمت بھی یہ تھی کہ یہ دونوں مقامات مقدسہ ہیں، یعنی سرزمین مدینہ بھی اور سرزمین مکہ بھی. دوسرا یہ کہ جب آپ تاریخ کو کھنگالتے ہوئے جائیں گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معروف راستے کا انتخاب نہیں کیا کہ جو راستہ ایک معروف تھا کہ جس راستے میں عام طور پہ گزرگاہ لوگوں کی ہوتی تھی، آپ نے گاؤں دیہاتوں کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ شہروں میں تو خبر پہنچی جانی تھی، گاؤں دیہات کے لوگوں کو آپ نے بتانا تھا. پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ 28 رجب سے لے کر 8 ذی الحجہ تک یہ ان تمام جتنے مہینے ان کو آپ شمار کر لیجئے، یعنی شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، یہ 4 مہینے مکمل، اور اگلا بھی آپ جو ہے مطلب یہ 8 دن یہاں کے اور 2 وہاں کے شمار کر لیجئے، تو 4 ماہ اور 10 دن کا جو سفر ہے آپ کا. اس سفر کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات لوگوں کو بیان فرمائی ہے. اگر آپ اسے پڑھیں گے دیکھیں گے تو 2-3 باتیں آپ کو نظر آتی ہیں. ہر جگہ پر آپ نے صفات مسلم کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اور بار بار یہ ذکر کیا کہ جو اس انداز کا، اس کردار کا حامی ہو وہ کبھی بھی امیر اور سلطنت کا حاکم نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب یہ ساری باتیں ہم نے بیان فرمائی ہیں تو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آپ نے پیدا کر دی ہے کہ یاد رکھو، جس کو بڑا بناؤ، مرشد بناؤ، اور جس کی اتباع کرنے لگے ہو یا کسی کو آپ خلیفہ بنانے لگے ہو تو اس پہ دیکھ لینا کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، گفتگو جاری رہے گی اور ظاہر ہے میں آپ سے ملاقات کرتا رہوں گا گائے بگائے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میں اگر 2-3 جملوں میں بات کو پرونے کی کوشش کروں تو بہت سادی سی بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حرمت مدینہ کتنی عزیز تھی. اب ذرا میں اور آپ اپنا سیلف انالیسس کریں، کربلا کے معاملے کو آئینہ بنائیں اور یہ دیکھیں صاحب کہ ہمیں حرمت مدینہ کا کتنا پاس ہے. حرمت مدینہ کا پاس صرف مدینہ کی سرزمین کی وجہ سے نہیں ہے صاحب، مدینہ کی سرزمین مدینہ والے کی وجہ سے. تو مدینہ والے کی حرمت کا جب پاس ہوگا تو مدینہ پاک کا پاس ہوگا. حرمت مدینہ مدینہ والے سے ہٹ کے نہیں ہے، لیکن اگر مدینہ والے کی حرمت کا پاس نہیں ہوگا تو پھر مدینہ پاک کا پاس کیسے ہوگا؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. رسول اکرم حسین مجھ سے جدا